बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान में इस वक्त कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं। एक ये कि अगले 3 महीनों में ऐसा क्या होने वाला है जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है। इस पर बहुत से अंदेशे हैं, बहुत से सवालात हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो कह दिया कि 3 महीने में शायद ऐसा हो कि मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर हो जाए, महंगाई कम हो जाए, लेकिन ऐसा शायद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसके अलावा भी इसी साल बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिससे पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाए। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लीग नून को देखा जाए तो वो ये कह रही है कि एक इदारे ने डिसाइड करना है, यानी शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि एक इदारे ने डिसाइड करना है कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वाकई इन 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसा डिसाइसिव हो सकता है जिसके हवाले से इतनी ज़्यादा चहमगोइयाँ हैं, इतनी ज़्यादा बात हो रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली है, जहांगीर तरीन साहब की ताहयात नाअहली है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, अब वो पिटिशन है दायर होती है, उसके बारे में क्या उसका इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकलता है वो तो एक लीगल डिस्कोर्स है, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है इसके बारे में भी एक साजिशी मफरूज़ा है कि इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ प्लान। क्या ये वाकई ऐसा है या नहीं? इन ट्रू स्पिरिट वाकई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये समझती है कि ताहयात नाअहली एक गलत इंटरप्रिटेशन है 621F की और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और अपोजिशन जो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है उसके हवाले से भी बहुत सारे व्यूज़ हैं। कोई कहता है जी लाना चाहते हैं, कोई कहता है नहीं लाना चाहते, तब तक नहीं लाएंगे जब तक कहीं से कॉन्फर्मेशन नहीं मिलेगी कि हम कामयाब हो जाएंगे। सो देयर इज़ अ लॉट टू आस्क। मुल्क के मुमताज़ साहबी मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब अंसार भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया, वेरी वेलकम, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं। और जनाब फ़ाद हुसैन साहब, किसी तारुफ का बता दें, फ़ाद साहब वेरी काइंड ऑफ यू। ज़रा खुली डुली बातें हों। अंसार भाई साहब, सबसे पहले तो ये 3 महीने का क्या रौला है सर? ये 3 महीने में ये होने वाला है, सिर्फ महंगाई खत्म होने वाली है, 3 महीने में और भी कुछ हो सकता है? देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खैर 3 महीने क्या, हमेशा ही यही होता है कि पता नहीं एक हफ्ते में क्या हो जाएगा, एक महीने में क्या हो जाएगा। लेकिन 2022 क्रिटिकल इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि बिकॉज ये भी अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के साथ ये हमेशा होता है कि मतलब है कि आपका टेन्योर कंप्लीट हो रहा होता है एक्सवर, तो उस साल ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी का भी उसी से ताल्लुक़ होता है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, मतलब है कि रीज़न तो आपको, जैसे अदालत की बात की कि अदालत में केस जा रहा है, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, इसके साथ साथ अपोजिशन की भी कुछ पॉलिटिकल मूव्स हैं, वो भी ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च ये वो सारा कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और जो फैक्टर है जो फैसला करेगा कि किस तरह से चीज़ें अनटर्न होंगी या अनकवर होंगी आगे चल के, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आ रही हैं और बहुत सी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड चल रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि सबसे क्रिटिकल, और इससे हर चीज़ कनेक्टेड होती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी। खुद एक सहाफ़ी हैं, प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं एक सहाफ़ी को, उनसे बात करते हैं, ये ऐसी बात है जिसका शायद जिक्र अभी नहीं होना चाहिए, वी आर इन जनवरी। अब सवाल हो जाना, प्राइम मिनिस्टर कुड हैव डक्ड दिस क्वेश्चन, आप सारे जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर क्वेश्चन अवॉइड करना है तो ही कुड हैव इजीली डन दैट, बट उसका जवाब दिया गया कि नहीं अभी तो दूर है, अभी सोचा नहीं। ये ठीक जवाब था? वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि यही जवाब हो सकता था और तो जवाब ही कोई नहीं था। देखें, अपरेंटली मेरा ख्याल है कि इस सवाल के ऊपर जवाब नहीं दिया जाना चाहिए था, बिकॉज एक कंट्रोवर्सी जनरेट होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस मसले के ऊपर सियासत होती है, ठीक है। अब अभी हम एक साइड की बात सुन रहे हैं और इसमें एक नहीं मल्टीपल साइड्स हैं, मतलब इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो मल्टीपल हैं, ठीक है। तो अब वो भी कुछ कर रहे होंगे, वहाँ भी कुछ बातें हो रही होंगी, तो हो सकता है, देखें मैं शायद हम सबसे ज़्यादा इस लिहाज से शायद वेल इन्फॉर्म्ड शायद प्राइम मिनिस्टर होंगे। हो सकता है उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हो या इल इन्फॉर्मेशन दी हो या कोई रिफ्ट चाह रहा हो, व्हाटएवर जो भी है। सो अब ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ एक सियासी मसला अनफॉर्चुनेटली हमेशा बनता है। बात है, बट इट्स है। और तो बस उस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि ये बदकिस्मती है और ये काम हो रहा है और पता नहीं है अब आगे चल के क्या होगा। महर बुखारी साहबा, इस दश्त की सयाही में आपको भी बड़ा अरसा हो गया और बड़ा कुछ बनते बिगड़ते आपने भी देख लिया है। बदकिस्मत बात है कि ये ऐसी चीज़ें, अपॉइंटमेंट्स, ये हमारे मुल्क की सियासत के ऊपर भी इनका एक बेयरिंग होती है, एक इम्पैक्ट होता है। ये 3 महीना, इज इट दी ओनली फैक्टर विच यू थिंक इज इम्पोर्टेंट? एवरीबॉडी सेइंग, आई थिंक इसके 2-3 रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जिस तरह अंसार भाई ने कहा, ये वज़ीर आज़म अगर अवॉइड करते या ना कुछ कहते या नो कमेंट्स कह देते, वो ज़्यादा बड़ी खबर बनती।
تو وہ نہ کہنا تو مجھے لگتا ہے اس پاسبل سیناریو کے اندر یہی کہا جا سکتا تھا. بٹ دیٹ بینگ سیڈ یہ سوال تو بار بار اٹھے گا, اس کو تو آپ فلٹر آؤٹ نہیں کر سکتے. 3 مہینوں میں مہنگائی جا نہیں رہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, اسی مہینے شاید 13% سے بھی زیادہ تجاوز کر دے گی جو آپ دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بھی کم ہونے کو نہیں ہیں ان دا نیکسٹ 3-4 months. سو حالات تو خراب ہیں اکنامکلی اور بہتر نہیں ہونے جا رہے. ہی ہیز ٹو ہٹ دا گراؤنڈ رننگ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں. کیا اس 3 مہینوں میں وہ یہ کر سکیں گے؟ یہ اس لیے بھی کلیدی ہیں یا امپورٹنٹ ہیں. آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ چیئرمین سینٹ سنجرانی سارے ووٹس ہونے کے باوجود بھی جو فیصلہ نکلا ان کو جتوانے میں, پھر آپ نے دیکھا دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کیسے 10 یا 16 ووٹ سے جیت گئے. یعنی کہ 2 ایکسٹریمز ہیں, یعنی کہ دونوں چیزیں پاسبل ہیں نا اس پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر. ہاں, یعنی کہ ناک کے نیچے آپ کے اپنے لوگ بھی منحرف ہو سکتے ہیں, ہٹ سکتے ہیں, اندر سے بغاوت ہو سکتی ہے. ایک اشارے کے اوپر 4 آپ کے 2 یا 3 اتحادی ہیں, وہ ایک اشارے ایک کال کے اوپر ہیں, دا سو کال کال. دوسری طرف سارے نمبر ہوتے ہوئے بھی مولانا صاحب جب کنٹینر پہ موجود تھے, دس از ون آف دا تھنگز which I asked him at that point کہ بھائی نمبر ہیں جا کے ہٹائیں. کہتے ہیں نمبر ہونے کے بعد بھی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. 4.25 سال بعد کہیں نہ کہیں کچھ تو بہت ڈراسٹکلی بدلا ہے جو ان ہاؤس چینج کی اور تحریک عدم اعتماد کی باتیں شروع ہو چکی ہیں. اور یہ اپوزیشن جو بدلا ہے نہیں, بٹ یہ جو اپوزیشن جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں کرتی ہے, لیٹس پٹ اٹ لائک وہ کہتے ہیں کٹنگ اٹ ٹو دا بیئر بونس, یہ پھر کہیں دیکھ کے ہی کرتے ہیں کہ بھئی ہم جب موو کریں گے. دے شارٹ 10 votes, 10 ووٹ کی مار ہے ابھی ابھی اعتماد کا ووٹ لیا وزیر اعظم نے پچھلے سال ہی 2021 کے اندر, ٹھیک ہے نا. 172 چاہیے تھے, اوپر 6-7-8 ایکسٹرا لے لیے تھے. 10 ووٹ شارٹ ہے اپوزیشن. دے ویری کانفیڈنٹ. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو خود لوگ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. اینڈ جن لوگوں سے اعلیٰ سطحی لیول کے اوپر ہماری باتیں ہو رہی ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے, کریڈیبل لوگ ہیں, سینئر لوگ ہیں. وہ وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے لوگ رابطے میں ہیں. پیپل ول واک اوور وین وی آر ریڈی. کسی اشارے کے منتظر ہیں, وہ اشارہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ آنا ہے نہیں آنا, وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے. آئی تھنک یہ نہیں ابھی سمجھ آ رہی. اچھا فہد صاحب, ڈو یو ایگری کہ دس از obviously a key factor, بٹ میر بخاری صاحب نے ایک اور امپورٹنٹ بات جو کی ہے وہ یہ کہ یہ بھی کہ بھئی یہ فیصلہ کرنا کس نے ہے اور یہ فیصلہ کون کرے گا, اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہو رہا. یہ تحریک عدم اعتماد اور ہماری لانگ مارچ علیحدہ تو ہمارا مہنگائی مارچ علیحدہ. ڈو یو تھنک دیر از سم تھنگ کوکنگ؟ دیکھیے یہ بات, یہ تھیم تو دیکھیں نا, ابھی تو آپ نے 2 سوال کیے ہیں, تو دو سوالات میں ایک ہی تھیم ابھر کر سامنے آ رہی ہے. انصار بھائی صاحب نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ایک ہی ہے, اور اسی پہ پھر مہر نے بھی وہی بات کی, تو وہ تھیم تو وہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ انڈر کرنٹ جو ہے وہ کہاں تک انڈر کرنٹ رہتا ہے اور کہاں تک ابل کے باہر آ جاتا ہے, وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن ہماری سیاست میں یہ ہے کہ وہ ایک سٹیج آتا ہے کہ نارملی اگر آپ پچھلی بھی دو دہائیوں کی سیاست دیکھیں, اس میں آپ 90s بھی شامل کریں, تو 2-2.5-3 سال کے بعد معاملات جو ہیں وہ ہلکے سے اوپر نیچے ہونے شروع ہوتے ہیں. اور وہ ایک مرفیز لا ہے بڑا مشہور کہ if anything can go wrong it will. تو ہماری سیاست جو ہے نا وہ ایک وقت کے بعد مرفیز لا کے ایریا میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کی ایک اور بڑی مزدار, اس کی ایک مینیفیسٹیشن یہ ہے مرفیز لا کی دیسی لنگوں میں, کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں قالین جو ہے تازہ دھلوایا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک توس ہے جس کے اوپر آپ نے مکھن اور شہد لگایا ہوا ہے اور وہ آپ کے ہاتھ سے گرتا ہے, تو زیادہ امکانات ہیں کہ مکھن اور شہد والی سائیڈ آپ کے قالین پہ گرے گی آ کے. بالکل. یہ مرفیز لا جو ہے, تو یہ اس ٹائم ہم اس سٹیج پہ ہم آ گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ توس ہاتھ سے گرنے والا ہے کہ نہیں گرنے والا, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. میرے خیال میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ممکن ہے, لیکن تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی اشارہ نہیں آئے گا. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اور وہ اشارہ کب آئے گا؟ وہ اشارہ تب آئے گا جب اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کی کوئی صورتحال کلیئر ہو. اور اگر وہ کلیئر نہیں ہے تو پھر نہ وہ اشارہ آئے گا اور نہ اشارے جنہوں نے اشارہ جن کے پاس آنا ہے نہ وہ آگے پیچھے کریں گے. تو یہ 2-2.5-3 مہینے کی جو بار بار ذکر ہو رہا ہے جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں وہ اسی لیے بات ہو رہی ہے کہ کیا ان 2-2.5 مہینوں میں وہ اشارہ آنا ہے کہ نہیں آنا. خیر بخاری صاحب نے کہا کہ مہنگائی کم ہونے نہیں جا رہی, وچ از اے فیکٹ. آپ دیکھیے پیٹرول کہاں ٹریڈ کر رہا ہے 84, اینڈ لائکلی ہوڈ ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید 150 کا لیٹر ہو جائے. ڈو یو تھنک کہ دس کوڈ کنٹریبیوٹ ٹو این آلریڈی ٹربولنٹ ایک جو انوائرمنٹ؟ دیکھیے میرے خیال میں کنٹریبیوٹ, اگر میں اس کو دوسری طرف دیکھوں کہ یہ جو 2-2.5 مہینے کی بات ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو تمام معاملات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اس اسپیکولیشن کے لیے ایندھن بن رہے ہیں.
حکومت کی ساکھ کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہر لیول پہ. دیکھیے پہلے سیاسی طور پر یہ پچھلے 6 مہینے ایک دم کام، اب وہ کیوں ہوا ہے 6 مہینے پہلے کیا ہوا تھا مجھے نہیں پتا، شاید آپ کو پتا ہو کچھ ہوا ہے 6 مہینے پہلے، اس کے بعد سے ایک دم حکومت کی ساکھ کمزور ہونی شروع ہو گئی. آپ کو پتا ہے یہاں بیٹھ کے آپ نے ڈسکس کیا سیاسی طور پر کے پی کا الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے سیاسی مار پڑ رہی ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں قانونی طور پر جو فورن فنڈنگ کیس آ گیا ہے وہاں سے کمزوری ہونی شروع ہو گئی ہے. اخلاقی طور پر کرپشن کے معاملات، کرپشن کی باتیں ہر طرف سے اب ہونی شروع ہو گئی ہیں. پنجاب میں جو کچھ کہانیاں ایک دم ابھرنی شروع ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی کے ڈسیڈنٹس نے وہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں جو غلط ہوں یا صحیح ہوں لیکن پبلک ڈسکورس میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو جو حکومت کی جو ایک سٹینڈنگ تھی وہ ہو رہی ہے کمزور. ٹھیک ہے، کیا یہ وہ بمباری ہے جو کی جاتی ہے گراؤنڈ کو ہلکا کرنے کے لیے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ تمام رینڈم چیزیں جو ہیں ان کے اگر آپ اس نقطے سے نقطہ جوڑیں تو کوئی نہ کوئی تصویر تو سامنے آ رہی ہے. اچھا ٹھیک، اس کے اوپر ذرا مزید بات کر لیتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں کیونکہ ڈسکشن بڑی دلچسپ ہے. یہ جو 3 مہینے کا معاملہ ہے اس کے اندر کچھ اور بھی ایسے فیکٹرز ہیں ایز وی اسپیک وہ ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ، ذرا ان پہ بھی روشنی ڈلواتے ہیں اپنے اینالسٹ سے ایک بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انصار بھائی صاحب، یہ بغیر کسی ہمارے ملک میں بدقسمتی سے میں جتنا میں سمجھ پایا ہوں کہ جو جیسے کہتے ہیں کیٹلسٹ آف چینج، وہ سیاستدان یا سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے نہیں ہوتی. دے آر پارٹ آف دیٹ میکنزم، بٹ سم ہاؤ جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کہیں سے یا ٹریگر کہیں اور سے چیزیں ہوتی ہیں. سو یہ اپوزیشن بیٹ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا ایون مولانا، پی ایم ایل این مینلی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز انیشیٹ کریں گے بغیر کسی ایشورنس کے؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو ظاہر ہے کچھ پولیٹیکل مووز آلریڈی اناؤنس کر رہے ہیں، لیکن کیا کنسیکوینشل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ویسے میرا نہیں خیال کہ جس طرح فہد نے بھی کہا کہ جی نو کانفیڈنس بغیر اشارے کے، فرض کریں ظاہر آپ کو تو بیسک پرپز تو یہی ہے نا کہ آپ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ریموو کرنا ہے. اس کے لیے نو کانفیڈنس جب تک اشارہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں آ سکتی. اور ایز آف ٹوڈے جو میری انفارمیشن بھی ہے اور میرا انالیسس بھی ہے کہ حالانکہ جو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ جی ابھی بھی ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹیلی فون کالز کہاں سے آ رہی ہیں، اپارا سے آ رہی ہیں یا ادھر سیکریٹریٹ میں جو انٹیلیجنس بیورو اس سائڈ سے آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو لاڈلا پن تھا، پہلے بھی میرے خیال ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں بات ہو چکی، وہ تو ختم ہو چکا میری نظر میں. ابھی شاید نیوٹرلٹی ہے، وہ تو دیٹ ول ڈیسائڈ دا فیٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ آلسو کہ جی فیوچر کورس پولیٹیکل کورس کیا ہوگا وہ بڑا کلیئر ہو جائے گا، بہت کلیئر ہو جائے گا. اور اس کے لیے انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایز فار ایز پاکستان پیپلز پارٹی از کنسرن، زرداری صاحب کی تو خواہش یہ ہے کہ یہ لاڈلے بن جائیں، ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہے جو پچھلے 3-4 سالوں میں ان لاڈلے کے ساتھ ہوا. پی ایم ایل این کا بھی ڈائلما یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آنا چاہیے، پارٹی ان کو بننا چاہیے ٹل دا ریموول آف دا پریزنٹ گورنمنٹ، یعنی وہ بھی کندھا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد نیوٹرل ہو جائیں تاکہ پھر نیوٹرل ہو جائیں. وہی بات ہے کہ الیکشن فیئر فری ہوں گے، ہمارے چانس بن جائیں گے. تو اینی ہاؤ دس از انفارچونیٹ. میں تھوڑا سا انصار بھائی سے اس لیے بھی اختلاف کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی نیوٹرلٹی کا فیز نہیں آیا، تھوڑا تو لاڈلا پن ختم ہو گیا، 100% اس بات سے اتفاق ہے. مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی بھی. So there is a difference between لاڈلا and being neutral. You know why? Because it's a tough choice. اب essentially آپ کو lesser of the two evils دیکھنے ہیں. ایک طرف کیپیسٹی کا ایشو ہے، ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں بد اعتمادی اتنے عروج کے اوپر ہے کہ ادھر بات بنتی بھی خراب ہونا بہت پاسبلٹیز میں سے ہے. سو اسینشلی مجھے لگتا ہے یہ آئی ایم ایف کا جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ منی بل بھی جو پاس کرانے، اگر فون کالز مان لیتے ہیں، خواجہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، آ بھی رہی ہیں یا آ بھی رہی تھیں، تو وہ ناٹ ان دا لو آف عمران خان اور دس ٹینیور، اٹس فار بیکاز وہ ہماری مجبوری ہے، ناگزیر ہے اس کو پاس کرانا. سو ویری مچ سیم فارمولے کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہوئے، دے اسٹل ہیو اے لٹل بٹ آف اے لیننگ، انڈیفرنٹ ہو رہے ہیں، لیننگ ہے بہرحال. کیونکہ دوسری طرف جس طرح فہد صاحب نے کہا کہ کوئی خاکہ بن نہیں رہا نا، پوسٹ اس حکومت کو ہٹانا یا ایک تحریک عدم اعتماد لے آنا، ایک پوسٹ خاکہ تو بنا ہونا چاہیے نا، آپ کے پاس ڈرافٹ ہونا چاہیے، کون وزیر اعظم بن رہا ہے، کون کتنی کیپیسٹی میں ہے، کس کو کتنا شیئر مل رہا ہے اور کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اگلے 9 مہینے کی. دیٹ از آف کورس ویئر ایوری تھنگ کائنڈ آف ہنجز آن. سو مجھے لگتا ہے نیوٹرلٹی بھی ابھی نہیں آئی، نیوٹرلٹی، اینڈ دیٹ از وائی وین آئی سے کہ عمران خان ہیز ٹو ہٹ دا گراؤنڈ رننگ. ان کو پتہ ہے یہ وقت بڑا کم رہ گیا ہے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ پرفارم کرنا ہے،
پرفارم تو آپ کرنے کا وقت آپ میرا مطلب ہے کہ دیکھیں آپ تجارتی خسارہ دیکھیں, آپ مہنگائی دیکھیں, آپ روپے کی بے قدری دیکھیں, آپ یوریا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر یہ دیکھیں, ایک دفعہ پھر آپ کے پاس ویٹ کا گندم کا بحران آنے والا ہے. مس مینجمنٹ ٹو انبلیویبل پروپورشنز ہے. سو بڑے فیصلے جو کرنے کے ہیں وہ شاید ہیں کہ کیا آپ پنجاب میں بزدار کو ہٹانے کے لیے تیار ہو گئے, کیا آپ خیبر پختونخوا میں سخت فیصلے کرنے نہیں, اور رہ کیا گیا پھر آپ کے اور پلے ہے کیا مجھے بتائیے. مس مینجمنٹ ہے, مہنگائی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے ابھی ڈیلیور کرنا ہے. نہیں, یہ پھر دس از واٹ ہیز بینگ پشڈ. پچھلے 1.5-2 سال سے ان چیزوں کے لیے پش کیا جا رہا تھا اینڈ ہی کیپٹ ریزسٹنگ. ابھی بھی انکلینیشن دکھا سکتے ہیں کہ بھئی میں بہتری کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, مگر اگر آپ ضد پہ قائم رہیں گے کہ میں ہوں تو یہ ہے تو میں ہوں, یعنی کہ پھر ساتھ ہی ڈوبو سارے اور ڈوبو گے. تو اب ہٹ دا گراؤنڈ رننگ کے اندر آپشنز کیا ہیں عمران خان کے پاس. آئی ایم ایکچولی آلسو ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, جب وہ کہتے ہیں یار یہ میک اور بریک ہے ہمارے 3 مہینے, what is he thinking? What is he wanting to do? Because he's saying, آپ نے خود سنا جب لاسٹ ویک کو بات کرے تھے تقریب میں کہ بھئی 3 مہینے میں کموڈٹی پرائز نیچے چلی جائیں گی, جو کہ مجھے ایز کامن پاکستانی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے نیچے چلی جائیں گی. when we all چلی بھی جائیں منیب, اگر چلی بھی جائیں, ایک آپ کا دیکھیں 1/3 اگر آپ کموڈٹی پرائسز بھی مان لیں چلیں, آپ کا 2/3 مس مینجمنٹ ہے, انیفیشنسی ہے, بیڈ کالز ہیں. ادھر آپ آرڈرز پلیس کرتے ہیں اپنے امپورٹس کے لیے, وہ ٹائم کے اوپر نہیں آتے. ادھر آپ پہلے سے دیکھ نہیں پاتے کہ آپ کو بحران آنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے پاس قلت ہوتی ہے اور آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ابھی پرائم ایگزامپل آپ بس یہ کسانوں والا احتجاج دیکھ لیں, آپ یوریا کا کیس دیکھ لیں. اسمگلنگ ہو رہی ہے, بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے, مگر بضد وزیر اعظم کے پروڈکشن زبردست ہے. خسرو بختیار صاحب آ کے کوئی اور بیان دے رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں. حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گیس انٹرپٹیڈ دے رہے ہیں, 1 نومبر سے دے رہے ہیں, یعنی کہ ادھر تو یوریا کی پروڈکشن آل ٹائم ہائی پہ. تو مجھے بتائیں کسان کی مت کیوں ماری گئی ہے, وہ لائنوں میں کیوں کھڑا ہے, وہ ریلیاں کیوں لگا رہا ہے, وہ بوریاں جو ہے ایگزوربیٹنٹ پرائسز پہ کیوں خرید رہا ہے, یہ اسمگل کیوں ہو رہا ہے سب کچھ. سو یو نو دیر بہت کال اور فیل میں تضاد ہے. آن گراؤنڈ آپ کی بہت ایکسپونینشلی بیڈ مس مینجمنٹ ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ پرفارمنس کا ٹائم گزر چکا ہے جی, جو ٹائم اب تسبیح پکڑنے کا ٹائم ہے بس. اللہ اللہ آپ دعائیں کریں, آپ دعائیں کریں. اٹ ہیز اے ویری سیکریڈ اینڈ ریلیجیس سائڈ. تسبیح ٹھیک ہے, خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر پکڑی رکھی ہے, بٹ فیکٹ آف دا میٹر ایون آئی فیل کہ 4تھے سال میں آ کے تو بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو چیز پکی ہوئی ہوتی ہے آپ نے ڈش آؤٹ کرنی ہے, اور 5واں سال ہے جسٹ فائر فائٹنگ. IMF منی بجٹ کے بعد جو مہنگائی ڈش آؤٹ ہونے والی ہے وہ تو پھر اللہ خیر کرے, وہ تو چیخیں نکل جائیں گی. وہ تو اب یو نو کہ اب کیا ہونے والا ہے. یہ پاس ہو گیا آپ کے سامنے. اب اس کا جو رول اوور افیکٹ ہوگا مہنگائی کے اوپر جو ہوگا, وہ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کے اندر یہی نہیں فیصلہ ہو پا رہا کہ یہ ڈیمانڈ پش ہے, یہ سپلائی پش ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ فہد صاحب ایک بات یہ ذرا, اگر اتنے جو برے حالات ہیں جو عمر بخاری صاحب نے بتائے ہیں, فائنینشلی اکنامکلی ہماری سائڈ بڑی کمزور ہے, اور جو پرائم منسٹر اگر میں کہوں کہ وہ ڈینائل میں, اور وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹل ڈیلیور کر پائیں گے اور یہ سب کچھ. مجھے یہ بتائیں, ایک ہوتا ہے ایک وائبل پروجیکٹ ہوتا ہے, لیٹس پٹ اٹ دس وے, کیا کسی نے یہ سوچ لیا کہ یار دس از ناٹ اے وائبل پروجیکٹ اینی لانگر, سو وی ہیو ٹو جسٹ ہینڈز آف. دیکھیے وائبلٹی آپ کس طریقے سے میجر کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پرفارم کیا ہے, جو وہ کہہ کے آئے تھے کریں گے, کیا وہ کیا ہے کہ نہیں کیا, اور اب ان میں وہ کیپیسٹی ہے کرنے کی کہ نہیں ہے. جو ابھی تک ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کہہ کے آئے تھے وہ تو نہیں ہوا. جہاں پہ معاملات تھے ان سے بھی زیادہ نیچے چلے گئے ہیں, اور سیویئر کیپیسٹی ایشوز سامنے آ گئے ہیں. چنانچہ اب جب بات ہوتی ہے کہ جی کارکردگی آنے والے 3-4 مہینے میں, 6 مہینے میں, 8 مہینے میں بہتر ہو جائے گی, تو وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ تمام تر جو انگریڈینٹس ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے وہ ہے ہی نہیں, وہ تو اسٹیبلش ہو گیا. تو اب میرے خیال میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کارکردگی دکھانے کا ٹائم ہو گیا ہے ختم, کیپیسٹی بھی نہیں ہے. اب ایشو کیا ہے؟ اب صرف 2 آپشنز ہیں آپ کے سامنے جو میں سیاسی طور پر دیکھ رہا ہوں. یا تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی چھٹی ہو جائے گی اگلے چند مہینوں میں, ایک آپشن جو ہم بات کر رہے ہیں ان ہاؤس ہو جائے گا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگی اور یہ اگلے الیکشن تک اسی طرح چلتے رہیں گے, اور پھر الیکشن ہوگا اس میں یہ ہار جائیں گے اور باہر ہو جائیں گے. اس کی پروبیبلٹی کتنی ہے کہ ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ پروبیبلٹی کو بھی میجر کرنا مشکل ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروبیبلٹی کو میجر اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ جو 2 آپ کے پاس آپشن 1 اور آپشن 2 ہے, جی جی, ان دونوں میں کامن کیا ہے. کون یا کیا چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ حکومت 3 مہینے میں اس کی چھٹی ہوتی ہے یا وہ اگلے 23 کے اکتوبر نومبر تک جاتی ہے. میرے خیال میں اس وقت جو موجودہ پولیٹیکل چیس بورڈ ہے اس میں یہ فیصلہ نون لیگ کے پاس ہے. یعنی آپ عجیب دیکھیں ہماری سیاست کا پہیہ کیسے گھوما ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا جو وہ ہے سینٹر آف گریوٹی وہ نون ہے. کیونکہ آج اگر نون فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ڈیل کرنی ہے, اگر کوئی ڈیل ہے,
چلے میں ڈیل کا لفظ چھوڑ دیں, ڈیل کے اوپر بڑے تو دیکھیں وہ اتنا بڑا ڈینائل آ گیا ہے, انگیجمنٹ کرنی ہے, ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. اگر وہ آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور اس کا جو نقصان ہے وہ برداشت کرنے کو تیار ہیں کہ جی آپ نے اپنے بیانیے کو تھوڑا ڈائلیوٹ کیا ہے, اور پوسٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کوئی سین بن جاتا ہے تو یہ چھٹی ہو جائے گی. اگر وہ نہیں کرتے تو یہ آگے تک چلے جائیں گے. بٹ نون وانٹس فادر, نون وانٹس کلیئرلی, آپ سب کو پتا ہے, وہ کہتے نہیں کہ یہ ہم نے تو 1.5 سال والا مینڈیٹ یا سال والا تو اب لینا ہی نہیں ہے نا, ہم نے تو کرانے, آپ کرائیں جی فریش الیکشن. جو بات ہے نا نون, اگر آپ نون والوں سے بات کریں, جو جہاں جتنی میری بات ہوئی ہے ان کا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں فریش الیکشن چاہیے. اگر اب دیکھنا یہ کیا وہ فریش الیکشن ان کو ملتا ہے اگلے 3-4 مہینے میں یا ملتا ہے 1.5 سال میں. اگر 3 مہینے یا 4 مہینے میں ملتا ہے تو اس کی کیا قیمت ہے, اور اگر 1.5 سال وہ ویٹ کرتے ہیں تو اس کی کیا قیمت ہے. اب یہی وہ فیصلہ ہے جو نون نے کرنا ہے, اور اس جماعت کے اندر یہ دونوں سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک سکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی ان کو چلنے دے 1.5 سال, یہ اور کمزور ہوں گے, ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگلا الیکشن تو ہم نے ویسی جیت جانا ہے اگر اسی طرح کی نیوٹرلٹی یا ڈس انگیجمنٹ رہی جو ابھی انصار صاحب اور مہر جو بات کریں, اگر تو یہ رہی. ٹھیک ہے. دوسرا والا کہتا ہے کہ جی کل کا کس کو پتا ہے, اگر ابھی کچھ مل رہا ہے تو لے لیں, دیکھا جائے گا. ایک سکول آف تھاٹ, یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا, عمران خان صاحب بیٹھے. اور مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ, سوری ٹو کٹ یو, آئی تھنک یہ فیصلہ نون کے اندر ہونا ضروری ہے, کیونکہ ابھی بھی سخت کنفیوژن کے شکار ہیں. کینڈیڈیٹ اپنا نہیں اناؤنس کر سک رہے, وہ اناؤنس کر بھی دیتا ہے کوئی, اس کے اوپر آ کے مختلف آراء سامنے آ جاتی ہیں. جتنی ہماری باتیں ہوتی ہیں, آئی تھنک اوپر کے دے آر کنونسڈ, دا لیڈرشپ از کنونسڈ کہ ہماری بد اعتمادی یا ڈسٹرسٹ اٹ از ویری مچ کوسچن ناؤ کہ کیا نون نے ریڈ لائنز کراس کی تھیں. آپ کو یاد ہے وہ گجرانوالا کا جلسہ ہے, نیم کالنگ اور یہ اور وہ, کیا انہوں نے ریلیشن شپ اپنا اس وہ برج کیا ہے, وہ جو آپ مسٹرسٹ یا ڈسٹرسٹ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا, ہیو دے بیکم سم ہاؤ ایکسیپٹیبل کہ یار ان سے بات بھی کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں, مجھے لگتا ہے وہ اس لیے بھی نہیں ہوا بیکاز یہ ابھی بھی چوہے بلی کی گیم جو ہے نا, یہ ابھی بھی آن گوئنگ ہے, کہ کبھی کبھار لگامیں کھینچ لی جاتی ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, بیانیاں کرٹیل, اس کی شدت کرٹیل کر لی جاتی ہے, کبھی کبھار انلیش کر دیا جاتا ہے. سو آئی تھنک دا پیگ از مریم نواز شریف اینڈ ہر ریٹرک, اینڈ جب تک اس کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ مریم یا نواز شریف صاحب کس کیپیسٹی یا کس رول کے اندر اگلے الیکشنز کے اندر آئیں گے یا سیٹل ہوں گے, تب تک شہباز شریف صاحب کا بھی پتہ جو ہے irrelevant ہی ہے. وہ لٹک رہا ہے. دی پٹیشن جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ہے, اس کے اوپر بڑی تنقید یہ بھی ہو رہی ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی, میں سن رہا تھا اٹارنی جنرل صاحب کو بھی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک پراکسی قسم کا معاملہ ہے کہ جو ان کنٹینشن ہے لوگ یا تو وہ لائرز افورڈ کر سکتے ہیں بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے, ان کو چاہیے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس میں پارٹی بن رہی ہے اور لے کے جا رہی ہے ان لو آف دوز پیپل ہو ہیو بین ڈسکوالیفائڈ فار لائف, تو یہ بڑا عجیب سا سگنل جا رہا ہے. سو آپ کے نزدیک یہ ان آئسولیشن یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا اٹس پارٹ آف اے پلان؟ دیکھیں, مطلب ہے کہ اس کے اوپر بڑی میں اپنی ججمنٹ تو خیر نہیں دے سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو کیس تھا, اس کے اوپر جو بھی فیصلہ تھا جس قسم کا بھی, اس کے بارے میں جنرلی موسٹلی میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ہم لیگل فریٹرنیٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ ڈسسیٹسفائڈ تھے, انہوں نے کہا تھا یہ غلط ہوا ہے. اچھا, جہاں تک بار ایسوسیشن کی بات ہے تو ان کے ساتھ یہ میرا خیال ہے کہ ان کے اچھے تعلقات ہیں, پی ایم ایل این کے اچھے تعلقات ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو, اور ایک تو ان کی اپنا جینوئن بھی ایک تھاٹ ہے کہ جی یہ غلط فیصلہ ہوا تھا. لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ چونکہ جو پہلے ڈسکشنز ہو رہی تھی نا, ابھی میرا نہیں خیال کہ انڈرسٹینڈنگ کی, ہم وہی بات ہے کہ ڈیل کی بات ہم نہیں کرتے, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ریکوائرڈ ہے ان کو سب چیزیں اپنے لیے نارملائز کچھ حد تک کرنے کے لیے. لیکن کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو تو میں اتنا مجھے پتہ ہے کہ میرا خیال ہے جو نیگیٹیوٹی آلریڈی آ چکی ہے نا میاں نواز شریف صاحب کے متعلق اور مریم صاحبہ کے متعلق, اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلنا ایک مشکل کام ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور کسی 1-2 افراد کا مطلب ان کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا, انسٹیٹیوشنل میموری بھی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو وہ 1-2 افراد کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ آپ نے بٹن آف آن کیا اور پازیٹیو ہو گیا اور نیگیٹو ہو گیا, اس سے نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ اگر ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ اور پھر آگے گورنمنٹ کی بات ہو سکتی ہے نا, تو وہ صرف ایک شخص کے بارے میں سافٹ کارنر ڈیفینیٹلی ہے, وہ ہیں شہباز شریف اینڈ آلسو ایون شاہد خاقان عباسی. اور میری اطلاعات ویسے یہ ہیں کہ ابھی انہوں نے اناؤنس کیا, جس طرح ابھی مہر بھی کہہ رہی ہیں کہ اناؤنس نہیں کیا انہوں نے ابھی, اور وہ کنفیوژن چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے,
اور میری اطلاعات کی ہیں کہ شاید ابھی اناؤنس انہوں نے تو نہیں کیا, لیکن شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا اگر شریف فیملی سے کسی بندے کو انہوں نے آگے کرنا ہے تو وہ شہباز شریف ہوں گے, اینڈ دا سیکنڈ چوائس وڈ بی شاید خاقان عباسی. بٹ اگین وہ جو میں صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس میں تو لڑائی بڑی ہے نا. نہیں, لیکن میں تھوڑا سا ان کی بات کو کنفرم کر دوں, جہاں تک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور خبریں ہیں اور جو انفارمیشن بھی ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 100% کنفرمیشن نہیں ہوئی, لیکن بائی اینڈ لارج پی ایم ایل این میں اب یہ ایک اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ شہباز صاحب اب امیدوار ہوں گے ان کے ٹاپ سلاٹ کے لیے. یہ بائی اینڈ لارج ہو گیا ہے, بائی اینڈ لارج, تھوڑا بہت رہ گیا, لیکن یہ اس بات ادھر ہی جا رہی ہے. اور اس پہ ادروائز there's not a problem and also it is a model which works, it is a model which works, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی آپ آخری لیگ سمجھ لیجئے ابھی, لیٹ ہم لیڈ, ایک سافٹ کارنر بھی ہے, ان کے تجربہ, یہ تجربہ بہت کوٹ ہوا ہے اندر میٹنگز کے اندر بھی. اس تجربے میں مریم صاحبہ کچھ اور ذرا زیادہ مزید سیکھ لیں, تھوڑے سے ادارہ جاتی تعلقات بھی استوار ہو جائے, بہتر ہو جائے. سو اٹس کائنڈ آف اے ون ون سچویشن جس کے اوپر اندر بیٹھ کے, اور بلکہ میں تو اب کہتی ہوں کہ کھل کے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, نپے تو لے الفاظ میں ہی صحیح, بٹ اب کھل کے بات کر رہے ہیں اس بات پہ. مگر جو آپ نے یہ بات کی نا کہ ایوی ہے, یہ جو پٹیشن جاری ہے, ہمارے ملک میں کچھ بھی بے سبب نہیں ہوتا, اور کوئی کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں. ٹائمنگ از ایوری تھنگ ان پالیٹکس. اینڈ میں آپ کو ایک اور اس کا ایلیمنٹ, جو موورز اور شیکرز ہیں اس پٹیشن کے, they are very close to جہانگیر خان ترین صاحب as well. So you can now connect the dots کہ تیر کہاں سے چلے گا, کہاں لینڈ کرے گا, اور اس سے مستفید کون کون ہوگا. اور پھر بات یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات جہانگیر صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ جہاز کا رخ کہیں بھی ہو سکتا ہے. نہیں, جہاز کا رخ کہاں جائے گا؟ جہانگیر ترین صاحب کا المشہور جہاز جس نے عمران خان صاحب کے لیے بہت کچھ سٹچ اپ کیا 2018 کے الیکشن میں, اس کے وہ جہاز وہ پتہ نہیں کیا سٹچ کرنے جا رہا ہے اس دفعہ, اور اس جہاز کا رخ کیا ہوگا, وہ آئٹنری کیا ہوگی, وہ شاید مہر بخاری صاحبہ, فہد حسین صاحب اور انصار بھائی صاحب ہمیں بتا پائیں گے. ایک بریک کے بعد جی ہمارے ساتھ رہیے. سیاسی طریقے سے سٹچ اپ کرنا ہے معاملات, یہ جہانگیر ترین صاحب کو ان کی جو اہلیت ہے ان کو کون نہیں جانتا, اور عمران خان صاحب کے انہوں نے بہت کچھ کیا. جہانگیر ترین صاحب کا جہاز پھر کسی کون سا رخ لے سکتا ہے جی, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آلریڈی اس جہاز کی فیولنگ ہو چکی ہے ٹورڈز پی ایم ایل این؟ دیکھیں, اس کا ویسے ابھی پری میچور ہے, بیکاز جہانگیر ترین صاحب کے اگر پی ایم ایل این کے لوگوں سے تعلقات ہیں, جو کہ ظاہر ہے پہلے بھی ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا, لیکن ان کے تعلقات جہاں پہ میٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. سو جہانگیر ترین صاحب کیا کریں گے یہ فیصلہ ان کو سنایا جائے گا, میرا تو یہ خیال ہے, بیکاز اس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. اور ظاہر ہے سدرن پنجاب میں ان کی بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان کا, ایون ادروائز بھی. تو ان کا فیصلہ جو ہوگا وہ اپنا نہیں ہوگا, وہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے مطلب پولیٹیکل یہ جو ہمارے معاملات ہیں آگے چلیں گے, دے ول ڈیسائیڈ کہ جی ان کا جہاز کہاں پہ فیول ہوگا, کس کے لیے استعمال ہوگا, کون کون سے رخ ہوں گے, کیسے چینج ہوں گے. سو جہانگیر ترین صاحب یہ جہاز خود ہی چلواتے ہیں یا اس کی آئٹنری کہیں اور سے بھی آ جاتی ہوگی؟ دیکھیں, جہانگیر خان ترین پولیٹیکل ولڈرنیس میں تو رہیں گے نہیں, یہ بات طے ہے. ان کی انویسٹمنٹ جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو پولیٹیکل ولڈرنیس از ناٹ این آپشن فار ہم. مگر دوسری طرف آئی ایبسولوٹلی اگری ود انصار بھائی کہ جدھر ان کو سب سے زیادہ ان کا استعمال جو ہے بہترین ثابت ہو سکتا ہے یا مفاد میں رہ سکتا ہے, ان کو ادھر پیگ کے طور پہ فٹ کیا جائے گا, جدھر ان کا بھی پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ ساؤنڈ ہو, جو وہ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری طور پہ جو آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے ہیں, پاورز دیٹ بی, وہ اہداف بھی حاصل ہو رہے ہیں. سو اٹ ول بی یوزڈ ایز اے پیگ ود اے لٹل آرمی دیٹ ہی ہیز بیہائنڈ ہم. دیکھیے, میرے خیال میں یہ فیصلہ ابھی جلدی ہونے نہیں جا رہا کہ وہ انہوں نے کدھر جانا ہے. وہ تمام تر آپشن جو ایکسپلور کر رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ میرے خیال ہے اپنی ویزیبلٹی کے ذریعے وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈسکوالیفیکیشن کے باوجود اس ٹائم امپورٹنٹ پلیئر ہیں, اور جس طریقے سے معاملات تبدیل ہو رہے ہیں, صورتحال چینج ہو رہی ہے, تو اس میں ان کی ریلیونس جو ہے وہ قائم و دائم ہے. ان کے سندھ میں بھی ملاقاتیں ہوئی بڑی امپورٹنٹ, ایم کیو ایم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, جی ڈی اے سے بھی ہوئی ہے, تو یعنی آپ دیکھیں کہ اور پی ایم ایل این سے بھی ہوئی ہے. تو کتنی مختلف جو پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ لوگ ہیں وہاں پہ وہ میٹنگز کر رہے ہیں, اور پھر پی ایم ایل این کی ایک اتنی ہائی پروفائل شادی میں آنا اور میڈیا سے بات کرنا ایویں تو نہیں ہو گیا. ظاہر بات ہے یہ پولیٹیکل سگنلنگ ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں ابھی اپنا جہاز کسی ایک پارٹی کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرانے جا رہے ہیں. ابھی وہ فضا میں
گردش کرتا رہے گا. اور فیصلہ خود کریں گے یا نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ جو لارجر میرے بھائی صاحب نے بھی کہا نا جہاں ان کو بھیجا جائے گا کروایا جائے گا, میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑا رول ہوگا, کیونکہ صورتحال کیا بن رہی ہے اس ٹائم پولیٹیکلی. اور یہ بات درست ہے ان کی انصار کی کہ وہ ان کی قربتیں ہیں, اور اس طرح کے جو یعنی کہ بڑے یوزفل پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے پاس جو جہاں اپنا وزن ڈالیں وہاں پہ معاملات بن سکتے ہیں, تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے. دوسرا میں خیال اس سے جڑی ہوئی ایک اور چیز جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, دیکھیے جو ابھی آپ شہباز صاحب کی بات کر رہے تھے, یہ پارٹی میں اس وقت کی گفتگو جو ڈیبیٹ ہم بڑے عرصے سے ہم سب ڈسکشن کر رہے تھے کہ جی دو بیانیے, یہ بیانیہ اب حاوی آ رہا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آنی ہے تو اس کی سب سے بڑی کانٹراسٹ ہونی ہے پی ٹی آئی کی اس گورننس سے. چنانچہ آپ کو کام کرنا ہے, جو کام کی ویلیو ہے, ڈیلیورنس کی ویلیو ہے, اور جو ایکسپیرینس کی ویلیو ہے, کہ ایکسپیرینس آپ کو چاہیے ایسے لوگ جو جن کو بیوروکریسی کا ایکسپیرینس ہو, گورننس کا ایکسپیرینس ہو, پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہو, اور اداروں سے رشتے کرنے کا ایکسپیرینس ہو. یہ تمام ابھی تو پارٹی کے اندر بہت سارے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہلی پرائیورٹی اب یہ ہونی چاہیے. اس لیے میرے خیال میں شہباز صاحب کا نام جو ہے وہ اب سر فہرست آ گیا. اچھا ایک بات اس میں صرف ایک جو چیز ہے نا, بالکل یہ بات میں ایگری کرتا ہوں. اور ایون جو مریم صاحبہ کے کیمپ کے لوگ آگے یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور ان کی لائن کو ٹوک کرتے ہیں, ان کا بھی خیال کیمرے سے اگر آپ ہٹا دیں تو ان کا بھی خیال یہی ہوتا ہے. لیکن میری جو انفارمیشن ہے شاید مریم صاحبہ شی از ناٹ اوکے ود اٹ, شی از ناٹ اوکے ود, وہ شی ناٹ اوکے ود شہباز صاحب ان کا پریفرنس, ان کا پریفرنس ہے کہ شاہد صاحب. دیکھیں مریم صاحبہ کے اپنے بڑے اناپولوجیٹیکل سیاسی ایمبیشنز ہیں, اور میں نے جس طرح کہا اناپولوجیٹک ہیں, اور وہ ایبسولوٹلی کلیئر اباؤٹ دیم, ویری کلیئر اباؤٹ دیم. اور وہ یہ بہرحال اس بات کو اب چھپاتی نہیں ہے کہ اپنے والد سے ہٹ کے بھی ان کا ایک سیاسی گول پوسٹ ہے اپنا, اینڈ رائٹفلی سو, شی ہیز اے رائٹ ٹو ڈو دیٹ. سو ان دی پروسیس مگر میں یہ ضرور آپ کو کہہ دوں کہ بیگیج نہیں ہوگا. جہانگیر خان ترین صاحب جہاں بھی جائیں گے, he will prove to be an asset. He is a deliverer, he is a go-getter. ایک certain clout لاتے ہیں, ایک certain financial clout کہہ لیجیے آپ, political pull performance کہہ لیجیے. تو مجھے لگتا ہے جو بھی ان کا فیصلہ ہو ضم ہوں گے, اور اچھی طرح ضم ہوں گے کسی بھی سیاسی. اچھا ساری ڈسکشن میں دو چیزیں, ایک یہ کہ زرداری صاحب کے بارے میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کہیں فگر آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, یا وہی رول ہوگا کہ جی سندھ اور وہ کنٹینیو کریں گے اسی طرح, بٹ یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہی ول کم ان ٹو پلے, اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ بس پی ٹی آئی گئی ہے اور یہ فیئر الیکشن ہے. دیکھیں ایک ہنگ پارلیمنٹ آنی ہے منیب, آئی ڈونٹ سی اینی بڈی کوئی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہا ہو, مجھے نہیں لگتا. تو اس کے اندر آف کورس ایک بہت اہم کردار ہے پیپلز پارٹی کا, گو کہ پنجاب کے اندر مجھے نہیں نظر آ رہا ان کا کوئی بھی رول ایز آف رائٹ ناؤ. اینڈ اب وقت ہی کتنا رہ گیا, الیکشن اگر ڈیو ٹائم کے اوپر بھی ہوں, پنجاب کے اندر ایز سچ کوئی بڑا رول نہیں دکھائی دے رہا. بٹ آف کورس دیکھیں اگر آپ اپنی اگر ایک بڑا آپ کے پاس کینوس ہے, آپ اپنا سندھ سے پیپلز پارٹی کو لے آئیں, آپ اپنے جنوب سے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو جتوائیں, آپ کو جدھر لینڈ کروانے ہیں سرٹن ایروپلینز لینڈ کروائیں, یو ہیو اے پرفیکٹ فارمولا فار دا نیکسٹ ہنگ پارلیمنٹ. اچھا مجھے آپ تینوں سے سوال ہے باری باری, اینڈ پیپلز پارٹی بھی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرے گی. مجھے ایک سوال کا ٹورڈز دی اینڈ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم نے ساری ڈسکشن میں عمران خان صاحب, نوئنگ عمران خان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت یہ تمام سیاسی اور غیر سیاسی معاملات جو بھی ان کے سامنے ہیں, ہی از وائز انف ٹو پلے ہز کارڈز ویل, یا نہیں آپ کو لگتا ہے کیپنگ ان ویو وٹ ایور ہی از اور وٹ ایور ہی از کیپیبل آف, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انصار صاحب سے شروع کریں. انصار صاحب دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جن لوگوں کی یا جس مطلب ہے کہ جن انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے وہ پہلے آ چکے ہیں, مطلب ہے کہ پرائم منسٹر بنے, ان کی پولیٹیکل پارٹی جیتی اور ابھی تک گورنمنٹ کر رہے ہیں, پہلے تو ان کی کوشش ہوگی کسی طریقے سے وہ جو سہارا ہے وہ قائم رہے, یہ ان کی کوشش ہوگی ویسے. لیکن اگر ان کیس وہ چیز نہیں رہتی تو میں ویسے تھوڑا سا مہر صاحبہ سے ریفر کروں گا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 2/3 میجورٹی ہر کوئی بھی نہیں لے سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو شاید پی ایم ایل این سمپل میجورٹی لے لے. فیئر الیکشن ہوتے ہیں بہت بڑی پرائمریلی بیکاز آف پنجاب, آئی مین سینٹرل کی اپنی سیٹیں تو آرام سے نکال لے گی, بٹ اگر ہوتے ہیں تو اگر تو عمران خان ادروائز میرا خیال ہے جو ان کی پالیسی ہے وہ ٹیک آن کریں گے, فرسٹریشن جو جس طرح وہ نکالتے ہیں, تو میرا خیال ہے. اور چونکہ
ان کے جو فالوورز ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، سو ان کی خواہش یہی ہوگی کہ ان کو سیٹسفائی کیا جائے کسی طریقے سے. دیکھیں کوئکلی بات گھوم کے آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈگریز پہ آ کھڑی ہوئی جدھر سے ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا. وہ اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں، وہ اگر کا تعین نہیں مگر اطہار بھائی وہ اگر کا تعین تبھی ہونا ہے کہ اگر پوسٹ سیناریو آپ کو پتا ہو کہ کون جو ہے کدھر جا کے بیٹھے گا اور کدھر فٹ ہوگا اور اس کی گارنٹیز ہوں. نتھنگ ول ہیپن ادروائز اس ملک کے اندر اینڈ اٹ ہیز نیور ہیپنڈ ادروائز. So this confusion and everything favors Imran Khan صاحب. That is the only thing that is favoring him right now. میں آپ کو یہ تو بتا رہی ہوں، یہ 3 مہینے جو ہے یہ صرف اور صرف he is the best option because of any lack of clarity otherwise. کوئی چیز کے اوپر کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں ہو رہا نا ابھی تک. ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، ہاتھ فیلرز دیے جا رہے ہیں. زرداری صاحب نے بھی 2 ہفتے پہلے فیلر دیا تھا، ان کو گھر بھیجو تو آ کے ہم سے بات کرو. ادھر سے بھی فیلرز دیے جا رہے ہیں. تو یہ سب فیلرز ہیں اینڈ یہ 2 ڈبل ایج سوارڈ جو ہے، دھوداری تلوار جسے کہتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ پالش ہو رہی ہیں. آپ کے فورن فنڈنگ کیس کی بھی تلوار ساتھ ساتھ چل رہی ہے. آپ کے شہباز شریف کے نئے all they have is اس حکومت کا بھی انفارچونیٹلی ابھی بھی ساری توانائی جو ہے وہ مرکوز ہے کہ شہباز شریف کو اندر کر دو، اس کے اوپر اور کیسز بنا دو، بیکاز یہ ایک بے بسی اور ہیلپ لیسنس بھی دکھائی دے رہی ہے نا. بٹ دیٹ بینگ سیڈ، جو آپ نے سوال پوچھا کہ بھئی خان صاحب 2 ایکسٹریم ہیں. یا تو آپ ماضی میں سنتے آئے ہیں ایم دا ڈم، جو ان کا ایک نک نیم رکھا ہوا تھا. A lot of people feel کہ نہیں بھائی the jury's out on that. مجھے لگتا ہے that ہمیں we should give him more credit than that. Exactly, that's what I'm saying. He knows what is going on. ان کو وہ بخوبی آگاہ ہے، ان کو پتہ ہے what is at stake، اور وہ اپنے پتے جو ہیں اپنے صحیح کھیلیں گے with whatever he's got، یعنی جتنا بھی کیپٹل موجود ہو. دیکھیے اگر وہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 6 مہینے میں صورتحال کتنی چینج ہوئی ہے. وہ یاد ہے نا وہ ایک طوطے والی بہت کچھ ساور ہو گیا کہ آپ کو طوطے نے کہا تھا کہ اگر اڑنا نہیں آتا تو پھر تو وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جی اگلا ٹرم تو ہے ہی ہے اور مقابلہ 10 year project. اس وقت اگر بیسٹ اپنے تمام، جس طرح ابھی مہر کے ان کے تمام پتے وہ بالکل درست کھیلیں اور تمام جو فیکٹرز ہیں وہ ان کے حق میں جائیں اور اپوزیشن سے کچھ بھی نہ ہو پائے، تو عمران خان صاحب کی وکٹری ہے. لیکن وکٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ سروائیو کر جائیں. سروائیونگ از وکٹری. یہاں بات آ گئی ہے. تو اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو وہ اگلے الیکشن تک سروائیو کریں گے. سو اگلا الیکشن تو پھر وہ اور وہ ایک ڈیبیٹ ہے نا آل ٹوگیدر کہ وہ کیسا ہوگا. نا اگین امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ کتنا فیئر اینڈ فری ہوگا. اس میں پرفارمنس بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کیا کیا. بزدار صاحب کو آپ نے ساری دنیا نے کہا اور آپ نے نہیں اٹھایا، بلکہ ہر جگہ بزدار لے کے آ گئے. کے پی کے میں بزدار لے کے آ گئے. I can tell you for a fact کہ even now even today Prime Minister is not ready to listen about it. وہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. Good for him. We've seen it all. Seen it all. He doesn't want to talk about it. So اگر کوئی یہ کہے کہ کلیور مووز ہوئی ہیں تو پھر کیا کلیور مووز ہیں؟ چلے ٹھیک ہے. A lot can tell, a lot will unveil. بہت شکریہ انصار بھائی صاحب، مہر بخاری صاحب، آفاق حسین صاحب، اور بڑی کھلی ڈلی ڈسکشن ہوئی. آپ کو اگر کوئی ابہام تھا آج کے حالات کے بارے میں تو ہمارے معزز مہمانوں نے وہ دور کر دیا، کافی کچھ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا. فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.